बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान का उरूज अब ज़वाल पजीर हो रहा है और इमरान खान के हाथ से सब कुछ इस तरह फिसल रहा है जैसे इंसान मुट्ठी में पानी को पकड़ने की कोशिश करता है। इस वक्त इमरान मुट्ठी में पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शायद वो रेत पकड़ रहे होंगे। तो इमरान खान ने जो बोया, अब उसके काटने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। और जो पिछले दिनों इमरान खान ने जिस तरह जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम आयद किए, उसके नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा पार्टी के अंदर जो इंतशार के मामलात थे वो भी रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। और इस हवाले से बड़ों ने कौन से फैसले किए हैं, इन तमाम उमूर पर हम ज़रा आज तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मैं वो हूँ जो चाहूँ तो फ़कीर को बादशाही दे दूँ, और अगर चाहूँ तो बादशाह को गदा बना दूँ। तो बादशाह भी कभी कभी गदागरी करते हैं। एक ज़माना था, हम देखते थे जनरल मुशर्रफ यूं करके कहता था, नहीं मतलब एक शाह सफ़ेद का मालिक पता नहीं क्या से क्या कर दिया, कराची में जो है वो वकला को जिंदा एक मतलब जलवा दिया और पता नहीं कितनों की जिंदगियां ली। बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरह गुज़िश्ता रोज मैंने कहा था कि इमरान खान के अपने दौर में जो कुछ हुआ वो इंतहा से ज्यादा अफसोसनाक है। और जिस तरह मैंने ये भी आपसे कहा था कि जो इमरान खान के मामलात हैं वो महज मामलात नहीं हैं, वो मामलात से बढ़कर बहुत कुछ है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कुछ होगा, जरा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखिए तो सही कि कंदील बलोच से लेकर और जो है वो अरशद शरीफ तक ये जो कतार लगी, इसका क्या मामला थे। बाकी तो कल आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो बहरहाल इमरान खान की जारहाना पॉलिसी, क्योंकि इमरान खान को जिन्होंने पाला था, इमरान खान समझ रहे थे कि शायद वही उन्हीं का हाथ मेरे पीठ पे रहेगा और मैं फिर जो है वो शहजादा चार्ल्स की तरह बादशाह बन जाऊंगा और तब तक बादशाह रहूंगा जब तक माज़अल्लाह अल्लाह सबको जिंदगी दे, लेकिन जब तक मैं मरता नहीं हूं। तो बहरहाल वो बादशाहत तो सिर्फ एक ही जात की है और चारों तरफ जो है वो उसी की बादशाही है और उनका हर कौल हक है। तो इमरान खान ने जो है वो अब उनका जवाल शुरू हो चुका है और बहुत बुरी तरीके से जवाल शुरू हो चुका है। अब जो गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने जिस तरह अपना डीजीसी क्या नाम है फैसल नसीर साहब, उनके बारे में जो कुछ कहा था, उस पर जो रद्द अमल आया, जो रद्द अमल वजीर आजम की तरफ से आया, जो रद्द अमल साबिक जो है वो सदर आसिफ जरदारी की तरफ से आया, हाँ मैं मानता हूं कि जाहिर पिछली स्टेब्लिशमेंट में जो कुछ हो रहा था उसका रद्द अमल यकीनन शदीद आना था और ऐसा ही रद्द अमल आसिफ जरदारी ने भी दिया था। और याद है हमें कि जब उन्होंने कहा था कि ये टी बंद करो वरना हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, और नवाज शरीफ ने भी जो है वो बहुत सारों के नाम लिए थे, लेकिन उन्होंने नाम ऐसे नहीं लिए थे, सबूत के साथ लिए थे। और इमरान खान को चाहिए था कि अगर उसके पास वजीराबाद हमले से लेकर जो बीच में ये कह रहा है मुझ पे 2 हमले और हुए और अभी तीसरा होने जा रहा है, इनके अगर कोई ठोस सबूत हैं सवाए जो है वो भगोड़े मेजर आदिल राजा के अलावा, तो मेरे ख्याल में उनको वो सबूत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा के और सब खुली किताब की तरह सामने रख देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पिछले 1 साल से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान जो है वो महाज़ारे पे तुले हुए थे, यानी गालम गलोच इल्जामात पता नहीं क्या से क्या। यानी वो समझते थे कि मैं इतना मकबूल और पावरफुल लीडर हूं कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। यहां तक के जो है वो लोग जो है वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ की उसके सामने मकबूलियत है कहाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहाँ इतने मकबूल थे, अगर वो मकबूल होते तो फांसी चढ़ते। तो भाई वाकई में इमरान खान बहुत मकबूल हैं। जाहिर है जितनी सहूलतकारी इमरान खान की गई, जितनी सहूलतकारी इस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान की गई, जिस तरह उनके लिए जो है वो बेंच फिक्स किए जा रहे हैं, तो इतनी सहूलतकारी तो किसी की नहीं हुई ना
کہ جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو، جس کے پیچھے جو ہے وہ سول بیوروکریسی کھڑی ہو، جس کے پیچھے جو ہے وہ پوری جوڈیشری ہاتھ باندھے با ادب کھڑی ہو، تو پھر میرے خیال میں کہ اس کا تو دماغ خراب ہونا ہی تھا، وہ ہوا۔ اور بہرحال آج جو ہے وہ ISPR کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کا پہلا نتیجہ بھی آ گیا ہے۔ پہلا نتیجہ جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم تھے PTI کے سردار تنویر، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ کیا کہا ہے ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ اسٹیٹمنٹ جاری کی، اس کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ افواج کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ پچھلے 1 سال سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوسرے لیڈر جس طرح ہماری جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے سینئر آفیسرز کے خلاف اور خصوصی طور پہ ایک بڑے ہی سینئر افسر کے خلاف اور ادارے کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں خدشات اور بدظنی پیدا کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ پیغام سننے کے بعد آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب جو ہے وہ صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اب عمران خان کا جو معاملات ہیں، اب وہاں پر چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جس طرح جو ہے وہ یہ افواہیں چل رہی ہیں کہ کل تک 1.5 درجن سے زائد جو PTI کے رہنما ہیں وہ PTI کو الوداع کہیں گے، اور بہت سارے رازوں سے پردے اٹھیں گے۔ تو بہرحال آج ابتدا ہو چکی، اور اس کو ظاہری طور پر جو ہے وہ ان کی کارکردگی کا نام دیا گیا ہے۔ جس طرح PTI ضلع راولپنڈی سے 4 MPs کے جو امیدوار تھے، ان کی ناقص کارکردگی کی بنیاد پر ان سے ٹکٹ واپس لیے جا رہے ہیں، جن میں عارف عباسی PP 11، اعجاز جو ہے وہ اعجاز جازی PPP 16، اور فیاض الحسن چوہان PPP 17، راجہ راشد حفیظ PPP 18۔ تو یہ جو 4 MPs ہیں، ان سے جو ہے وہ ٹکٹس واپس لیے جا رہے ہیں اور ان کو فارغ کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کو کہیں سے یہ پتہ چل چکا ہے کہ معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے اس سے پہلے کہ عزت خراب ہو، عمران خان نے یہ سب کچھ کر دیا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان جب بیٹھک میں بیٹھتے ہیں اور جب پوری طرح ہوش میں نہیں ہوتے، تب وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا بول رہے ہیں، یعنی ان کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کو کیا بولنا چاہیے، اور کون کیا ہے، اور کس کے سامنے مجھے کون سی زبان استعمال کرنی ہے، کیونکہ وہ ہوش میں تو ہوتے نہیں، تو اس لیے ان کے دل میں جو آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے۔ کبھی جو ہے وہ کسی کو جانور کہہ دیتا ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا اگلے دن ایک عمران خان کا ویلاگ، جس میں کہہ رہے تھے کہ جو جنرل باجوہ تھے وہ تو میر جعفر اور میر صادق سے بھی گئے گزرے تھے، یعنی اب جو ہے وہ اس انتہا تک معاملات کو انہوں نے عمران خان نے پہنچا دیا ہے۔ تو بہرحال مزید جو ہے وہ تقریباً اب یہ تو گئے 1.5 درجن میں نے کہا تھا، باقی بچے 11، تو 11 کا بھی کل شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا، یا تو پھر کوئی پریس کانفرنس ہوگی یا پھر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو سردار تنویر کا بولا تو 5 تو ہو گئے، باقی بچے 10، تو 10 کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، عمران خان کے حوالے سے خاص طور پہ CPEC پروجیکٹ کے معاملات پر چائنا کو بہت زیادہ تشویش تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے سب سے پہلے چائنا کا دورہ کیا تھا، پھر وزیر اعظم نے سب سے پہلے چائنا کا دورہ کیا، پھر بلاول بھٹو زرداری نے دورہ کیا، پھر وہاں سے ایک وفد یہاں پر آیا، یعنی مجموعی طور پر جو ایک کیا کہتے ہیں ان کو مشاورتی جو اجلاس ہوئے، 4 اجلاسوں کے بعد چائنا نے کہا کہ جی ہمیں تشویش ہے کہ ایک تو جو آپ کے ملک کے پولیٹیکل حالات ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے ٹھیک کریں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہاں سے خطرہ ہے، کیونکہ پہلے بھی یہی ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ کیا نام تھا اس کا، رزاق داؤد تھا شاید جو ان کا منسٹر تھا، وہ سارے جو ہے وہ ہمارے IMF کے ایگریمنٹس اٹھا کے لے جا کر کے سیکرٹ جو ایگریمنٹس ہے وہ اس نے جا کے IMF کو دیے تھے، رزاق داؤد نام تھا شاید۔ تو اس کے علاوہ اب جو ہے وہ اب اعتبار کرنا بہت مشکل کام ہے، ہمیں گارنٹیز چاہیے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر وزیر خارجہ
چین تشریف لائے اور انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملاقات کی، اور اس کے بعد یعنی اس نے باقاعدہ کھلم کھلا کہا کہ بھائی ہم جو گوادر سے لے کر کاشغر تک جو ہے وہ 580 ارب روپے 580 ارب ڈالر کا پروجیکٹ شروع کریں، یعنی ریلوے لائن کے حساب سے، اور پھر معاملات اور بھی آگے جائیں گے اور ایک اور 4 ارب ڈالر کا پروجیکٹ بھی ہم شروع کریں، ہمیں گارنٹی کیا ہے کہ سب کچھ پہلے کی طرح نہیں ہوگا۔ جس طرح نواز شریف پر باجوہ نے دباؤ ڈالا تھا کہ سی پیک اتھارٹی قائم کریں اور اس کا چیئرمین ہمارا ہوگا، جی فوجی صاحب ہوگا ہمارا، تو بہرحال وہ نواز شریف نے تو انکار کیا، لیکن بعد میں یہ اتھارٹی بنی اور اس اتھارٹی کا چیئرمین عاصم باجوہ بنا۔ عاصم باجوہ یعنی میں نے اس سے بڑھ کر شاید بھی اور بھی ہوں گے کرپٹ، بہت زیادہ کرپٹ اعلیٰ فوجی افسران ہوں گے، ممکن ہے کچھ ہوں، لیکن اس سے بڑے نہیں ہو سکتے، یعنی جس کی امریکہ میں 100 سے زائد کمپنیاں ہوں تو وہ کیا ہوگا۔ تو بہرحال جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم جو اتنا سب کچھ کریں اور کل کو سب کچھ پھر وائنڈ اپ ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو ناظرین اس وقت کہنے کی بات یہ ہے کہ چائنیز اتھارٹیز کو اس چیز کی ضمانت دی گئی ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب سی پیک کو ایک مکمل کور حاصل ہوگا، کب مکمل جو ہے وہ پروٹیکشن حاصل ہوگا اور اس کو مکمل سیکیورٹی حاصل ہوگی، اور اس کی جو ضمانت ہے وہ دی ہے اپنا چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور وزیر اعظم تو ویسے ہی سمجھ لیں کہ ضامن ہے ہی ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو مین اسٹیک ہولڈر تھا وہ تھے چیف آف آرمی اسٹاف، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم جو ہے بالکل ریڈی ہیں اور ہم اب جو ہے وہ چیزیں برداشت نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے ایک ہفتے سے عدلیہ کے تیور بدلے ہوئے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کا معاملہ 3 ہفتوں کے لیے آگے چلا گیا، اس کے بعد پھر 10-15 دن اور جائے گا، اس کے بعد پھر چھٹیاں آ جائیں گی، اس کے بعد پھر چیف صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اور یعنی اپنے ہوتے ہوئے یہ چیف صاحب اپنے سارے اختیارات اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا اپنی حد میں رہیں۔ تو ان کو اس پر میں ایک پورا پروگرام کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کو 3 نکاتی ایجنڈا یا 3 نکاتی جو ان کو دیا گیا تھا کہ یہ 3 نکات ہیں ہمارے، ان چیزوں سے آپ ہٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سا حد میں آ گئے ہیں، اور اس وقت جس طرح سپریم کورٹ پھنس چکی ہے ایک سیاسی دلدل میں، اور جس طرح عمران خان نے جو سپریم کورٹ کو پھنسایا، اب نہ تو عمران خان کو بھاگنے کا راستہ مل رہا ہے، کیونکہ عمران خان تو خود اندھے کنویں میں گر ہی گئے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کو سپریم کورٹ کو بھی اسی اندھے کنویں میں جھونک دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود کو وہاں سے کیسے نکال پاتی ہے، یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ اور ویسے بھی جس طرح میں نے کہا نا کہ جو ہے وہ طاقت بھی گئی، اختیار بھی گیا، پارٹی بھی گئی، پارٹی کا سب کچھ بھی گیا۔ عمران خان نے پانی کو پکڑنے کی کوشش کی تھی اور ہتھیلی پہ رہیں تو صرف چند بوندیں۔ اب ان بوندوں سے عمران خان کیا کرتے ہیں یہ اب آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔